अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। नॉवल है लम्स जुनून बाय जोया अली शाह। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। और ना ही किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक होगी। गुड बाय मेरी नाजुक मिजाज बीवी। वो मिरहा के गाल को चूमते हुए हंसता हुआ रूम का गेट खोलकर बाहर जाने लगा कि बीवी रात को मेरे फ़ोन का वेट करना और मेरी पहली बेल पर फ़ोन उठा लेना, ये मेरा हुक्म है और मेरा हुक्म रद्द करने की सूरत में बतौर सज़ा आपकी रुखसती करवाकर मैं ले आऊँगा। ये हमेशा याद रखना। मिरहा ने शामिर की धमकी पर डरते हुए हाँ में सर को हिलाया था। शामिर अब मिरहा से बात मनवाने के लिए रोमान शाह को मारने की धमकी नहीं दे रहा था, क्योंकि इसे अंदाज़ा हो गया था कि मिरहा अपने भाई से बहुत प्यार करती है और जब वह इसके भाई की जान की धमकी देता है तो मिरहा बहुत डर जाती है। और शामिर मिरहा को डराना नहीं चाहता था, ना ही इसे कोई तकलीफ देना चाहता था। इसलिए इसने अब रुखसती की धमकी देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मिरहा रुखसती का सुनकर भी डर जाती थी। शामिर के जाने के बाद मिरहा ने अपने गाल को ड्रेसिंग के मिरर में देखा, जिस पर शामिर की दाढ़ी के रगड़ से लाल रैश पड़ गए थे। हालांकि बेचारे ने बहुत आराम और मोहब्बत के साथ अपनी गाल को मिरहा के गाल से रगड़ा था। कुछ देर बाद मिरहा ड्रेस चेंज करके नीचे आ गई। रोमान शाह ने गुस्से वाली नजर से मिरहा की जानिब देखा था। मिरहा ने अपने भाई के डर से आंखें नीचे झुका ली। रोमान शाह का पता नहीं कैसे अपनी माँ के दबाव में आकर चुप बैठा हुआ था। रोमान शाह ने इशारे से मिरहा को अपने पास बुलाया था। मिरहा डरते हुए छोटे छोटे कदम लेकर अपने भाई के पास आ गई। रोमान शाह ने इशारे से इसे अपने पास बैठने को कहा। कहाँ थी तुम? भाई मेरे ड्रेस पर सालन गिर गया था, मैं वॉश कर रही थी। इतना टाइम लगता है ड्रेस को वॉश करने में? वो आहिस्ता आवाज में मिरहा को डांट रहा था और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि चेहरे के जाविये को कोई समझ न सके। मगर रोमान शाह का गुस्सा था जितना भी छुपा लेता, उसके चेहरे से नजर आ रहा था कि वो कोई गुस्से वाली बात मिरहा से कर रहा है। मिरहा नजरों को झुकाए हुए चुपचाप अपने भाई की डांट सुन रही थी। थोड़ा दूर मेहमान के पास खड़ा शामिर ये सारा मंजर देखकर मुस्कुरा रहा था। रोमान शाह तुम्हारे साथ लाख इख्तलाफात सही, मगर तुम्हारी इस गैरतमंदी को एएसपी दिल से सल्यूट करता है। शामिर अपने दिल में ये सोचकर मुस्कुरा रहा था। खाना खाने के बाद अब मीरब की रुखसती का वक्त आ गया था। रुखसती के वक्त मीरब की माँ इसे गले लगाकर बहुत रो रही थी। मलिक जुबैर की आंखें भी अपनी बेटी की रुखसती पर छलक आई थी। मीरब अपनी माँ और बाप के गले लगकर बहुत रो रही थी। अब वो अपने भाई के गले लगे हुए रोए जा रही थी। शामिर के गले लगी हुई मीरब को रोता हुआ देखकर रोमान शाह का दिल कर रहा था कि वो जाके कहीं चुप कर जाओ, और अभी तो तुम्हें इसने सारी जिंदगी तुम्हें रुलाना है, तो इसलिए यहाँ पे अपने आंसू जाया मत करो। शामिर ने अपनी बहन के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए इसे सुखी रहने की दुआ देते हुए इसे रोमान शाह के साथ गाड़ी में बिठा दिया। बहन जी प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसने बचपने में जो भी कदम उठाया इसे माफ कर दीजिएगा, मगर यह सच है कि अब वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। मीरब की माँ रोमान शाह की माँ से बहुत आहिस्ता आवाज में साइड पर लेकर कह रही थी। बहन जी आप परेशान न हो, मीरब अब आपकी नहीं मेरी बेटी है। नहीं, मैं इसे किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगी। इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। जैसे मिरहा मेरी बेटी है वैसे ही मीरब भी मेरी बेटी है। रोमान शाह की माँ मीरब की माँ को तसल्लियां दे रही थी। मीरब को रुखसत करवाकर गाड़ी में बिठाकर खुद भी साथ आ बैठी। अब से मीरब की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा था। रोमान शाह के साथ आज के बाद वो मीरब मलिक की जिंदगी छोड़कर मीरब रोमान शाह बनकर रोमान शाह के उसूलों पर जिंदगी जिएगी। रोमान शाह के पूरे कमरे को इसकी माँ ने गुलाब के असली फूलों से डेकोरेट करवाया था। दरवाजे से लेकर बेड तक रेड गुलाब की पत्तियों से रास्ता सजाया गया था। ऑफ वाइट सिल्क की इम्पोर्टेंट बेडशीट बेड पर बिछाई हुई थी और इस पर रेड गुलाब की पत्तियों से हार्ट बनाकर इसके अंदर चंबेली के फूलों से रोमान शाह और मीरब का नाम लिखा हुआ था। बेड की चारों तरफ गुलाब के फूलों की लड़ियां लटक रही थी। पूरा रूम गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। मीरब को मिरहा और रोमान शाह की माँ रूम में लेकर आई और बेड पर बिठा दिया। इसके लहंगे को बेड पर चारों तरफ फैला दिया।
میرب اپنا لہنگا پھیلائے ہوئے بیٹھی اس وقت خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی۔ ریڈ کلر کے گلاب کے پھولوں کے درمیان میرب کا اسکن کلر کا لہنگا بہت کھل رہا تھا۔ سر پر ریڈ کلر کے دوپٹے سے کیا ہوا گھونگھٹ اسے سچ میں ایک خوبصورت شہزادی کا روپ دیے ہوئے تھا۔ مرحا تم کچھ دیر میرب کے پاس بیٹھو اور باتیں کرو، میری بیٹی بور نہیں ہونی چاہیے۔ رومان سے ذرا ضروری بات کر لوں۔ رومان شاہ کی ماں نے میرب کے ماتھے کو ایک ماں کی طرح چومتے ہوئے اسے اس بات کا یقین دلایا کہ یہ گھر اس کا ہے اور اسے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مرحا اور میرب کو روم میں باتیں کرتا ہوا چھوڑ کر رومان شاہ کی ماں روم سے باہر آ گئی۔ باہر احمد اور ڈاکٹر شاہزیب کی فیملیز موجود تھی۔ شاہزیب کی فیملی میں صرف اس کی امی ابو تھے اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور احمد کی فیملی میں اس کی ماں اور ایک بہن تھی۔ باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، بہن شادی شدہ تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے اور وہ لاہور میں سیٹل تھی، اس لیے احمد اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور ڈاکٹر شاہزیب اپنے امی ابو دونوں کے ساتھ لایا تھا۔ رومان شاہ بھی اس وقت احمد اور شاہزیب کے ساتھ بیٹھا ہوا گپیں مار رہا تھا۔ ان تینوں میں سے اس بات کو لے کر بحث چھڑی ہوئی تھی کہ احمد واپس ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق اب وہ ٹھیک تھا، مگر ڈاکٹر شاہزیب اور رومان شاہ اسے اس شرط پر ہاسپٹل لے کر آئے تھے کہ وہ رخصتی کے بعد واپس ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہوگا، کیونکہ ابھی احمد کا علاج مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی اسے اور 2 مہینے تک علاج کی ضرورت تھی۔ رومان شاہ نے اپنی شرائط یاد دلائی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا علاج کروائے گا اور پھر رومان شاہ بدلے میں اسے اس کی محبت عریشہ لا کر دے گا۔ آخرکار کافی بحث کے بعد رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہزیب نے احمد کو اپنی بات پر آمادہ کر لیا۔ اب احمد یہاں سے سیدھا ڈاکٹر شاہزیب کے ساتھ ہاسپٹل جائے گا اور دونوں کے ماں باپ اپنے اپنے گھر جائیں گے، یہ فیصلہ طے پایا تھا۔ رومان شاہ کی ماں نے بہت اچھے طریقے سے مہمانوں کو رخصت کیا اور اب وہ رومان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر روم میں آ گئی تھی، کیونکہ باہر گھر کے ملازم موجود تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹے سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ رومان بیٹا، میں میرب کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میرب کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ جس طرح سے مرحا کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی، اسی طرح سے میں میرب کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ امی جان، آپ مدعے کی بات پر آئے، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ رومان شاہ کو کچھ اندازہ تھا کہ اس کی ماں اس سے کیا کہنے والی ہے۔ رومان شاہ اپنی ماں کی نرم دل سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ رومان بیٹا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ وعدہ پورا ہو۔ تو امی جان، میں نے کب منع کیا ہے کہ آپ میرب کو اپنی بیٹی نہ بنائیں؟ آپ اس کو اپنی بیٹی بنائیں، اس پر اپنی محبتیں نچھاور کریں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا۔ رومان بیٹا، تمہیں اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہے کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتی ہوں، اس لیے میری بات کو پلٹو مت۔ امی جان، آپ مجھ سے کیا توقع کرتی ہیں کہ میں اس لڑکی پر اپنی محبتیں نچھاور کروں؟ تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا، کیونکہ وہ لڑکی زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی ہے اور رومان شاہ اپنی زندگی میں زبردستی شامل ہونے والے لوگوں کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ رومان، وہ لڑکی اللہ کی مرضی سے تمہارے نصیب میں لکھی گئی تھی، اس لیے وہ تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بنا تو ایک پتا بھی نہیں جگہ سے ہل سکتا، تو پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ لڑکی زبردستی تمہاری زندگی میں شامل ہو کر تمہارے ساتھ بن سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ رومان شاہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ کب تک گزرے وقت کے تلخ یادوں کو اپنے اندر ناسور بنا کر زندہ رکھو گے؟ امی جان، پلیز، آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ گزرے ہوئے وقت کو مجھے یاد مت دلائیں۔ رومان، کیسے نہ یاد دلاؤں؟ تم آج بھی وہیں پر کھڑے ہو، تم آگے بڑھو تو میں تمہیں وہ وقت یاد نہ دلاؤں؟ تم نے اپنی زندگی کو اسی گھڑی میں قید کر کے بند کر دیا ہے۔ امی جان، ایسا آپ کو لگتا ہے، میں اس گھڑی میں قید نہیں ہوں، میں بہت آگے نکل آیا ہوں اور اب پیچھے میں پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا، مگر آپ مجھے بار بار میرے ماضی میں لے جا کر مجھے یہ احساس دلاتی ہیں کہ میں کس قدر کمزور شخص تھا۔ رومان بیٹا، ایسا تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت آگے نکل آئے ہو، ایک ماں کی نظر سے دیکھو گے تم آج بھی وہیں پر کھڑے ہو، اور اگر تم آگے نکل آئے ہو تو پھر ثابت کرو، یہ موقع ہے تمہارے پاس، جاؤ کھلے دل سے میرب کو اپنی زندگی میں شامل کرو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی تمہارا کل یاد نہیں کراؤں گی، میں مان لوں گی میرا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ تو امی جان، سیدھا سیدھا کہیں کہ آپ اس لڑکی کی حمایت میں کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو ایموشنل کر رہی ہیں۔ رومان، وہ بہت پیاری بچی ہے، اس نے ایسی بھی کیا غلطی کر دی
बस तुमसे प्यार करती है और एज में बहुत छोटी है, इसलिए इसने बेवकूफ़ी में खुदकुशी वाली हरकत कर ली। इसके सिवा तो इसमें कोई ऐसा ऐब नहीं है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, एक अच्छे घर से ताल्लुक रखती है, तो फिर तुम क्यों इसके साथ एक ऐसी अच्छी जिंदगी गुजारने को तैयार हो? रोमान, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने इसकी आंखों में आंसू देखे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और मैं ये समझूंगी कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ की कोई अहमियत नहीं है। बहुत अच्छी बात है अम्मी जान, आप अपनी हर बात इसी तरह से मुझे इमोशनल करके मनवा लिया करें। रोमांचा के पास भी कोई ऑप्शन छोड़ दिया करें प्लीज। और ठीक है, जैसा आप चाहेंगी मैं वैसा करूंगा। और मुंह में बड़बड़ बड़बड़ करता हुआ बड़े बड़े कदम उठाकर अपने रूम की तरफ चल दिया। ये सब इसकी अपनी माँ का दिल रखने के लिए कहा था। इसके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर वो अपनी माँ को दिखा देता तो इसकी माँ बेचारी को तो अटैक ही आ जाना था। दिसंबर की सर्दी की रातें थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। ऊपर से बाहर बारिश ने माहौल को और भी ठंडा कर रखा था। रोमान शाह रूम में दाखिल हुआ तो मीरब मिरहा किसी बात पर हंस रही थी। मिरहा बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है। जी भाई। मिरहा अपने भाई का गुस्सा वाला चेहरा देखकर 1 मिनट से पहले 9-2-11 हो गई। मीरब, अल्लाह तुम्हारी मेरे भाई के कहर से मदद फरमाए, आमीन। मिरहा दिल में मीरब के लिए दुआ करते हुए बड़े बड़े कदम उठाती हुई अपने रूम में चली गई। तुम मेरे बेड पर बैठी हुई क्या कर रही हो? रोमान शाह ने आते ही मीरब पर कहर बरसाती हुई नजर डालकर कहा। मीरब ने रोमान शाह से कोई ज्यादा तवक्कुआत तो नहीं लगाई थी, मगर बेचारी ने नहीं ऐसा भी नहीं सोचा था कि रोमान शाह इसका इस्तकबाल इस तरह करेगा। मेरे बेड से नीचे उतरो, बहरी हो गई हो, तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा रुमाल मीरब और रोमान शाह के गुस्से से डरती हुई जल्दी से बेड से नीचे उतर गई। मीरब को इस तरह की गुस्से वाली आवाज सुनने की आदत कहाँ थी? इसे तो हमेशा घर वालों ने अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था, फिर चाहे इसकी माँ हो, इसके पापा या इसका भाई शामिर। सब पर चिल्लाना और गुस्सा करना तो मीरब अपना फर्ज समझती थी। इसे क्या देख रही थी ऐसे क्या देख रही हो, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। एक तो रोमान शाह को पहले ही मीरब से कोई हमदर्दी नहीं थी, ऊपर से इसकी माँ की बातों ने इसके दिमाग का पारा और भी हाई कर दिया था। रोमान शाह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और इनकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए माँ के सामने तो बोलने की इसकी हिम्मत नहीं थी। अब सारा कहर मीरब पर ढाया जा रहा था। शामिर, मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा भी कमरा है, मीरब ने डरते हुए आहिस्ता सी आवाज में मिनमिनाते हुए कहा। कहाँ? पूरे घर में गरजने वाली मीरब की आवाज इस वक्त रोमान शाह के सामने बोलने से कासिर थी। अपनी बकवास बंद करो, ये कमरा तुम्हारे बाप ने मुझे बनवाकर नहीं दिया, जो इस पर तुम्हारा भी हक हो गया। ये कमरा मेरा है और सिर्फ मेरा हक है, और मेरी किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, समझी तुम? रोमान शाह ने इसके जबड़े को अपने हाथ से जोर से पकड़ा हुआ था। मीरब बेचारी को तो ऐसे लग रहा था कि आज शादी की पहली रात बेचारी के जबड़े ने तो टूट ही जाना है। अब जल्दी से दफा हो जाओ। शाह, मैं कहाँ जाऊं? कहीं भी चली जाओ, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मीरब दरवाजा खोलकर रूम से बाहर जाने लगी थी कि रोमान शाह की गरजदार आवाज ने इसे वहीं पर रुक गई। आज से अपना दिमाग लड़ाना बंद कर दो, तुम्हें रूम से बाहर जाने को किसी ने कहा है। असल में रोमान शाह मीरब को अपनी नजरों से तो दूर करना चाहता था, मगर मीरब को कमरे से बाहर निकालकर अपनी माँ के गुस्से और परेशानी को दावत नहीं देना चाहता था। शाह, आपने खुद ही तो कहा है कि मैं आपकी नजरों से दूर हो जाऊं, तो अगर रूम से बाहर नहीं जाऊंगी तो आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊं? ये प्यार मोहब्बत के घटिया कामों में तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी मर्द को अपने सामने कैसे झुकाया जाता है। यह खुदकुशी वाला आइडिया मैंने तो तुम्हें नहीं दिया था। जब ऐसे नायाब आइडिया तुम्हारे दिमाग में खुद आ जाते हैं तो फिर दिमाग लड़ाओगी तो समझ में आ जाएगा। मेरी नजरों से दूर इसी कमरे में तुम कैसे रह सकती हो? बाहर मेरी माँ मौजूद हैं और इनके सामने कमरे के अंदर कोई बात नहीं जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे लिए तो मैं वैसे भी बहुत बुरा साबित होने वाला हूँ, और मेरी माँ के सामने हमारे बीच होने वाली कोई भी बात अगर तुमने की, मैं इससे भी कहीं ज्यादा बुरा साबित होऊंगा तुम्हारे लिए। मैं आपकी अम्मी के सामने कोई बात नहीं करूंगी, मगर आप मुझे बता दें प्लीज मैं कहाँ जाऊं? शाह, बाहर बहुत बारिश हो रही है। रोमान शाह ने
اپنی آنکھ کا اشارہ اپنے روم کی بیلکنی کی طرف کیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ شاہ پلیز، میرب التجائیں وہ نظروں سے رومان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ رومان شاہ نے ایٹیٹیوڈ سے آئی برو کو اٹھا کر کہا تھا۔ شاہ باہر بہت سردی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ شاہ میری غلطی کیا ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھو۔ شاہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو پھر جاؤ ساری رات بھیگو بارش میں اور کرو اپنے پیار کو ثابت۔ شاہ میرے ہاتھوں پر زخم ہے، وہ بارش کے پانی سے خراب ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر ہی جاؤ گی، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ شاہ میں مرنا نہیں چاہتی، آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ پہلے میرے لیے مر کے تو دکھاؤ۔ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا سامنے بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ میں نے کہا روم سے دفع ہو جاؤ، اس سے زیادہ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ وہ میرب پر چیخا تھا۔ رومان شاہ کے غصے سے ڈر کر میرب اپنے لہنگے کے دونوں ہاتھوں سے پکڑتی ہوئی بڑے بڑے قدم اٹھا کر بالکنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رومان شاہ کے ڈر سے میرب کا پیر لہنگے میں اٹکا اور وہ بموقع منہ کے بل زمین کے اوپر گر گئی۔ آہ! اچانک زور سے زمین پر گرنے سے میرب کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے میرب بیبی، تم تو ابھی منہ کے بل گرنے لگی ہو۔ رومان شاہ بیڈ پر لیٹا ہوا بہت طنزیہ انداز میں میرب کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا۔ کوئی بات نہیں شاہ، آپ چاہیں جتنے مرضی مجھ پر ظلم کر لیں، میرا آپ کے لیے پیار کم نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اور ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا کیا ہے؟ آگے آگے دیکھ ہوتا کیا ہے؟ رومان شاہ نے طنز کرتے ہوئے میرب کی جانب دیکھ کر یہ شعر بولا تھا۔ میرب جی، اتنا آسان نہیں ہے رومان شاہ کے ظلم کو برداشت کرنا۔ تم مجھ سے پیار کم نہ ہونے کی دعوے کر رہی ہو۔ رومان شاہ تمہیں اتنا مجبور کر دے گا کہ تم میرے نام سے بھی نفرت کرو گی اور پچھتاؤ گی اس وقت کو جب تم نے رومان شاہ کے ساتھ محبت کرنے کی جرات کی تھی۔ اپنی زندگی کا سب سے بدترین دن لگے گا تمہیں، جس دن تمہاری مجھ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے شاہ، آپ مجھ پر اپنے ظلم کی حدیں کر دینا، میں آپ سے اپنے پیار کی انتہا کر دوں گی۔ بے وقوف لڑکی، رومان شاہ آگ کا نام ہے، جتنا قریب آؤ گی جل جاؤ گی۔ رومان شاہ نے میرب کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی میرب، جس پر کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی تھی، اس کے جبڑے کو جب رومان شاہ نے اپنے سخت ہاتھ سے پورے زور سے پکڑا تو تکلیف سے میرب کی آنکھوں میں آنسو کی ندیاں بہنے لگی تھی۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرب نے اپنے زخمی کلائیوں والے ہاتھوں سے رومان شاہ کا ہاتھ اپنے جبڑے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درد دینے کے لیے ہی تو تمہیں رخصت کروا کے لایا ہوں، ورنہ کون سا؟ رومان شاہ تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا۔ رومان شاہ نے میرب کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اس کے منہ کو چھوڑ دیا تھا۔ میرب کے دونوں کلائیوں پر ابھی تک ڈریسنگ کی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، کیونکہ ابھی اس کے زخم تازہ تھے۔ میرب روتی ہوئی بالکنی کا گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ دسمبر کی سردی تھی اور ساتھ میں تیز چلتی ہوئی ہوائیں سردی کی شدت کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ باہر ایسی کوئی چیز نہیں پڑی تھی جس پر میرب بیٹھ سکتی، اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے میرب کو اور بھی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ گیلے بدن پر جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پڑتا تو میرب کے ہونٹ کپکپانے لگتے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرب کی ماں سردیوں میں میرب کا بہت خاص خیال رکھتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی میرب کو بہت جلد ٹھنڈ لگ جایا کرتی تھی۔ اگر آج میرب کی ماں اپنی لاڈلی بیٹی کو یوں دسمبر کی رات میں یوں باہر لاوارثوں کی طرح بارش میں پھینکتے ہوئے دیکھ لیتی، اس کی ماں کی تو جان ہی نکل جاتی۔ میرب کافی دیر تک کانپتے ہوئے وجود کو لیے دیوار کے ساتھ کھڑی رہی، مگر اس کے بعد اس کا جسم سن ہونے لگا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید رومان شاہ کو اس پر ترس آ جائے اور وہ میرب کو اندر بلا لے، مگر اس بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ رومان شاہ پتھر دل والا انسان ہے، اس کی نازک سی جان پر رحم نہیں کھائے گا۔ میرب کا جسم سردی کی شدت سے سن پڑنے لگا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی کو پیار کرنے کی اور چاہنے کی اتنی بڑی سزا بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کانپتے ہونٹوں اور بند آنکھوں سے اپنی محبت سے مجبور ہو کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ شاہ، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ آپ ہر روز بھی مجھے اگر اس طرح ٹھنڈ میں اور بارش میں بٹھا دیں گے تو میں اف تک نہیں کروں گی۔ شاہ، میرب کو اپنی محبت کی قسم، اگر میں آپ کو اپنی محبت سے اتنا مجبور نہیں کر دیا
کہ آپ کو میرب کے بنا سانس لینا مشکل ہو جائے۔ میرب اس وقت ٹھنڈ سے مرے جا رہی تھی اور اسی تکلیف میں وہ اپنے دل کے عہد کر رہی تھی کہ وہ رومان شاہ کے دل میں اپنی محبت اجاگر کر کے رہے گی۔ رومان شاہ میرب نے ابھی آج تک اپنی زندگی میں جس چیز کو چاہا اسے حاصل کر لیا، اسی لیے شاید میرے اللہ نے آپ کو بھی میرا نصیب بنا دیا ہے۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں شاہ، مگر آپ میرب کے ہیں اور میرب آپ کی۔ میرے دل میں تو آپ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور میرا وعدہ ہے کہ ایک دن میں آپ کے پتھر دل کو اپنی محبت سے اتنا موم بنا دوں گی کہ آپ کے دل میں میری محبت کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ میرب کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ مرحا کی ٹیسٹ سیریز شروع ہو چکی تھی۔ مرحا کالج سے وہیں کافی چھٹیاں بھی ہو چکی تھی، اس لیے مرحا بک لے کر روم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ مرحا کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی محنت اور لگن سے ہمیشہ وہ اسکول سے لے کر کالج تک زیادہ تر اول پوزیشن ہی لیتی آ رہی تھی۔ مرحا کو بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے مرحا کالج کی پڑھائی کے بعد میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ مرحا کو پورے جوش کے ساتھ کتاب کھول کر پڑھائی میں مگن تھی۔ تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے پڑھنے کے بعد اب مرحا کا تھکن اور نیند سے برا حال ہو چکا تھا۔ آج رخصتی میں سارا دن بھاگ دوڑ میں مرحا بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اب وہ آرام سے سونا چاہتی تھی۔ صبح ویسے بھی سنڈے تھا کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ مرحا کو اب اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس وقت اس کے نمبر پر کس بے آرام شخص کا فون آ سکتا ہے۔ اف اللہ جی، اس بندے کو رات کو ہی فون کرنا کیوں یاد آتا ہے؟ کیوں یہ شخص نہ تو خود آرام کی نیند سوتا ہے نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے؟ میرب اپنے فون کی اسکرین پر ASP شامر کا نام دیکھ کر غصے سے اپنے منہ پر چادر لے کر بڑبڑا رہی تھی۔ فون پر ایک میسج آیا جسے ریسیو کرنے کے بعد مرحا نے 1 سیکنڈ سے پہلے فون آن کر کے اپنے کان کو لگا لیا۔ بیوی، تمہیں میری کوئی بھی بات بنا دھمکی کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ شامر نے مرحا کو فون پر یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے شامر کا فون نہیں اٹھایا تو وہ اس سے ملنے اس کے گھر آ جائے گا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میرا؟ مرحا کے فون اٹھانے پر ASP نے مرحا سے سوال کیا۔ کیونکہ میں سونے لگی تھی، مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ مگر ASP کی جان، جب سے تم ASP کو مل کر گئی ہو، مجھے تو نہ سکون آ رہا ہے اور نہ میری آنکھوں میں نیند آ رہی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو نیند آ رہی ہے، تو آنے دو۔ جب تک مجھے نیند نہیں آئے گی میں تو تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ مگر سچ مجھے نیند آ رہی ہے۔ مگر مجھے سچ میں نیند نہیں آ رہی۔ شامر نے مرحا کے انداز میں ہی اس کی نقل اتاری تھی۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مرحا نے رونے والی آواز سے کہا۔ کیونکہ مرحا کو سچ میں بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں ویڈیو کال کر رہا ہوں، اٹھاؤ۔ نہیں، میں ویڈیو کال نہیں اٹھاؤں گی۔ مرحا تو شامر کی آج کی ملاقات کو ہی سوچ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ شامر کو ویڈیو کال پر دیکھ پاتی۔ بیوی، کیا تمہیں عادت ہے میری ہر بات کو رد کرنے کی؟ جب میں نے کہا ہے کہ ویڈیو کال اٹھاؤ تو میرے خیال سے تمہیں آرام سے میری بات مان جانی چاہیے۔ آخر شوہر ہوں تمہارا، اتنا تو پتا ہوگا کہ شوہر کی بات کو رد کرنا گناہ ہے۔ مانا کہ تم مجھ سے 12 سال چھوٹی ہو، مگر اتنی بچی نہیں ہو کہ تمہیں شوہر کے رتبے کا پتہ نہ ہو۔ شامر کی عمر 34 سال تھی اور مرحا کی 22 سال۔ اس طرح دونوں کا ایج ڈفرنس 12 سال کا تھا۔ اب اگر تم نہیں چاہتی کہ میں نے میسج پر جو دھمکی دی ہے اسے سچ ثابت کروں تو میری ویڈیو کال اٹھاؤ۔ مرحا نے مجبوراً منہ کو مروڑتے ہوئے شامر کی ویڈیو کال آن کر لی۔ اپنا منہ سیدھا کرو، شوہر سے کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے؟ شامر نے ویڈیو کال پر مرحا کے منہ کے زاویے بدلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے مرحا کو اپنا منہ سیدھا کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر صرف وائٹ کلر کی بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس لیٹا ہوا تھا۔ شاہ کو کیمرے پر دیکھتے ہی مرحا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ! آپ کو کوئی اس طرح کے کپڑے پہن کر ویڈیو کال کرتا ہے؟ ہا ہا ہا! بیوی، تم تو اس طرح سے شرما رہی ہو جیسے میں نے کچھ پہنا ہی نہ ہو۔ استغفر اللہ! کتنے بے شرم ہیں آپ اور کتنی گندی باتیں کرتے ہیں۔ مرحا شامر کے اس بے باک مذاق پر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ حد ہے یار، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے جو میری بیوی مجھے بار بار بے شرم ہونے کے لقب سے نواز رہی ہے؟
وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مرحا کی حالت کو دیکھ کر شامیر کو ہنسی آ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں ایسی بھی معصوم لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو پہلے آپ شرٹ پہنیں، اور اگر نہ پہنوں تو میں فون بند کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، سچ میں فون بند کر دوں گی۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اے ایس پی کو دھمکی دے رہی تھی اور اے ایس پی اس کی دھمکی سن کر ہنس رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجرموں کو دھمکا دھمکا کے اسے سچ اگلوانے والا اے ایس پی شامیر ملک، جس کے نام سے دشمن تھر تھر کانپتے تھے، یہ نازک سی جان اے ایس پی کو دھمکی دے رہی تھی، اور اس کی دھمکی سن کر شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ نہیں میری جان، فون بند مت کرنا۔ اگر میری بیوی پیار سے کہے تو اس کا شوہر برقع اور حجاب پہن لے گا، مگر بشرط یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ بات پیار سے کہو۔ مجھے نہیں پتا پیار سے کیسے کہتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر اب ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ، میں نے شرٹ پہن لی ہے۔ مرحا نے جیسے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا، شامیر کو اسی کپڑوں میں دیکھ کر پھر سے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ شامیر کہکے لگاتے ہوئے ہنسے جا رہا تھا اور مرحا کا شرم سے برا حال تھا۔ مرحا نے غصے سے اپنا فون سوئچ آف کر دیا۔ میری معصوم بیوی، تم کتنا شرماتی ہو یار۔ شامیر ٹھہرا ایک پولیس والا، جن میں شرم و حیا کی جراثیم بہت کم پائے جاتے ہیں۔ شامیر نے دوبارہ فون کیا تو فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اے ایس پی کی جان، تم نے یہ فون بند کر کے اچھا نہیں کیا۔ مجھے تو تمہارے ساتھ بہت ساری اپنی دل کی باتیں کرنی تھی۔ فون بند کرنے کی سزا تو ایسی بھی تمہیں ضرور دے گا۔ اچھا خاصا مجرموں کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا تھا۔ تمہاری پہلی جھلک نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا، اور اب تو تمہاری محبت میں نیندیں بھی اڑ گئی ہیں۔ شامیر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوا لیٹا ہوا مرحا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اللہ جی، میرے لیے یہ بے شرم شوہر ہی بچا تھا۔ مرحا اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی فون کو بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چھت کی طرف دیکھ کر اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ رومان شاہ گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس کے دماغ میں میرب کا خیال آیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر اس پر ٹائم دیکھا۔ رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ باہر سے ابھی تک تیز بارش اور بجلی کڑکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رومان شاہ بیڈ سے اٹھ کر اپنی چپل پہنتا ہوا بالکنی کا دروازہ کھول کر میرب کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ رومان شاہ کا ویلکم ٹھنڈی اور تیز ہواؤں نے کیا تھا، اوپر سے تیز بارش کی بوندیں جو ہوا کی تیزی کی وجہ سے رومان شاہ کے منہ پر پڑی تو رومان شاہ کے پورے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ٹھنڈ سے سی سی کرتا ہوا میرب کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میرب دیوار کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اٹھ کر روم کے اندر آ جاؤ، رومان شاہ نے اپنی اکڑاؤ اور ایٹیٹیوڈ والی آواز میں میرب کو روم کے اندر آنے کو کہا۔ کیا بات ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے تمہاری قوت سماعت ختم ہو گئی ہے؟ میں نے کہا اٹھ کر اندر آ جاؤ۔ یوں گدھوں کی طرح اتنی ٹھنڈ میں اتنی گہری نیند کیسے سو سکتی ہے؟ کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ میرب کی طرف سے اب بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اب رومان شاہ کو تھوڑی پریشانی ہوئی۔ وہ نیچے ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا اور میرب کو اپنے ہاتھ سے ہلایا، مگر میرب کا جسم بالکل بے جان پڑا ہوا تھا۔ رومان شاہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ وہ جلدی سے میرب کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا ہوا اپنے روم میں لے کر آیا۔ میرب کے پورے کپڑے بارش کے پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ رومان شاہ نے اپنی باہوں میں اٹھایا تو اس کے دونوں بازو نیچے کی طرف لٹک رہے تھے۔ وہ اس وقت بالکل بے جان تھی۔ رومان شاہ نے اسے لا کر اپنے بیڈ پر لٹایا تھا، اور جس گرم بستر سے وہ ابھی ابھی نکل کر باہر گیا تھا، اسی کمبل کے اندر اس نے میرب کو پوری طرح کور کر دیا۔ وہ میرب کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کرے، اس سے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرب کی حالت دیکھ کر کافی بخلایا ہوا تھا۔ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ روم میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح سے اس کو ہوش میں لائے، کیونکہ میرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ اس کا پورا جسم نیلا پڑا ہوا تھا اور ہونٹوں کا رنگ تو حد سے بھی زیادہ نیلا تھا۔ ہائے ڈاکٹر شاہ زیب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر شاہ زیب نے سر اٹھا کر آواز کی جانب دیکھا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب جو صبح کا پہلا راؤنڈ اپنی وارڈ میں لگانے کے لیے اپنی ڈاکٹر ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس وقت ایک مریض کو چیک کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب ہارٹ اسپیشلسٹ تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، ہائے ڈاکٹر ہما، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ہما، آئی ایم فائن۔ ڈاکٹر شاہ زیب، ویری گڈ۔ ڈاکٹر ہما، تھینک یو سر۔ ڈاکٹر شاہ زیب، جوائن کر لیا آپ نے؟ ڈاکٹر ہما، جی۔ ڈاکٹر شاہ زیب، تو ویلکم ٹو مائی ٹیم۔ ڈاکٹر ہما، تھینک یو سو مچ سر، آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم میں
काम करना मेरे लिए बाइस फख्र होगा। डॉक्टर हुमा का ट्रांसफर सिविल हॉस्पिटल कराची से होकर जिन्ना हॉस्पिटल कराची में हुआ था। वो डॉक्टर शाहजेब की जूनियर थी। डॉक्टर शाह हुमा ने डॉक्टर शाहजेब के अंडर रहकर काम करना था। डॉक्टर शाहजेब के ट्रेनिंग याफ्ता डॉक्टर्स बहुत कामयाब होते थे, इसलिए डॉक्टर हुमा की यह ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर शाहजेब के ज़ेरे साया रहकर अपनी ट्रेनिंग हासिल करे। इसलिए वो बहुत महीनों से ये जद्दोजहद कर रही थी कि इसे ये मौका मिल सके। डॉक्टर शाहजेब की टीम का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर हुमा ने काफ़ी सारी सिफारिशें भी करवाई थी। डॉक्टर शाहजेब एक बहुत ही बेहतरीन और कामयाब सर्जन था, इसलिए डॉक्टर हुमा को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि इसे ये मौका हासिल हुआ। वो डॉक्टर शाहजेब से ट्रेनिंग हासिल कर सके। हजारों लोग ये ख्वाहिश रखते थे कि वो डॉक्टर शाहजेब के साथ काम करके ट्रेनिंग हासिल करें, मगर सबको ये मौके मयसर नहीं होता था। चंद एक गिने चुने लोग ही डॉक्टर शाहजेब की टीम में शामिल होकर ट्रेनिंग हासिल कर पाते थे। आइए डॉक्टर हुमा, आप हमारे वार्ड में मरीजों से मुलाकात कीजिए और इनसे इनके मसाइल के बारे में पूछें। इनसे पूछें कि दिल की बीमारी में मुब्तला होकर इन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और ये हमारे हॉस्पिटल के इलाज से कितने परसेंट मुतमईन है। आज आपका होगा। डॉक्टर शाहजेब ने डॉक्टर हुमा को वार्ड से सब मरीजों को लेसन यही से मुलाकात करके इनसे इनकी प्रॉब्लम्स को पूछने के लिए कहा था। डॉक्टर शाहजेब इस वक्त जीन्स की पैंट और ऊपर लाइट ब्राउन कलर की टी शर्ट पहने हुए इसके ऊपर कलर का डॉक्टर्स वाला कोट पहनकर बहुत हैंडसम लग रहा था और गले में स्टेथोस्कोप डाले हुए और भी डैशिंग लग रहा था। डॉक्टर शाहजेब का शुमार बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत डॉक्टर्स में किया जाता था। डॉक्टर शाहजेब अपने काम को पेशेंट समझकर करता था, इसीलिए वो अपनी फील्ड में बहुत कामयाब था और इसका नाम बहुत ही नाम और डॉक्टर्स में शुमार किया जाता था। डॉक्टर शाहजेब का आज सारा दिन बहुत ही मसरूफ गुजरा था। आज इसकी हॉस्पिटल में डबल ड्यूटी थी, इसलिए पूरा दिन मरीजों के साथ बहुत मसरूफ रहा और आज इसकी ओपीडी में भी छुट्टी थी, तो सांस लेने तक का भी इसके पास टाइम नहीं मिल सका। रात के 3 बज रहे थे। डॉक्टर शाहजेब को काफ़ी नींद और थकन महसूस हो रही थी, तो इसने अपनी कैंटीन से कॉफ़ी ऑर्डर की थी। इसी वक्त डॉक्टर हुमा पास से गुजरती हुई जा रही थी। इसका आज हॉस्पिटल में पहला दिन था और पहली हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी, इसलिए वो भी काफ़ी थकन महसूस कर रही थी। तो पास से गुजरते हुए इसने डॉक्टर शाहजेब से कहा कि डॉक्टर शाहजेब, प्लीज़ मेरे लिए भी एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दीजिएगा। ओफ, यू डोंट वांट माइन? नो, इट्स ओके। मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर देता हूँ। आप फ्री होकर मेरे ऑफिस में आ जाएं, मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा ऑफिस में बैठते हुए रात के 3 बजे कॉफ़ी पी रहे थे और साथ में अपने काम के हवाले से कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर शाहजेब का फ़ोन रिंग हुआ। डॉक्टर शाहजेब ने हाथ बढ़ाकर अपने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर नज़र डाली, तो सामने रुमान शाह का नंबर स्क्रीन पर देखकर डॉक्टर शाहजेब परेशान हो गया था। रात के 3 बज रहे थे और इस वक्त रुमान शाह का फ़ोन आने का मतलब था कि इसके घर में कुछ ना कुछ इमरजेंसी है और शाहजेब का शक इसकी माँ पर गया था कि शायद इसकी अम्मी की तबीयत ठीक ना हो। इसीलिए रुमान शाह रात के 3 बजे इसे फ़ोन कर रहा था, क्योंकि अक्सर रुमान शाह की माँ की तबीयत खराब रहती थी और जब कभी रात को इनको कोई मसला होता तो रुमान शाह डॉक्टर शाहजेब को ही बुलाया करता था। क्यों, बीपी वगैरह चेक करके वो मेडिसिन वगैरह रिकमेंड कर दिया करता था। शाहजेब अक्सर हंसा करता था कि रुमान शाह, तुमने तो मुझे अपनी फैमिली डॉक्टर ही बना लिया है। डॉक्टर शाहजेब, एवरीथिंग इज ओके ना? डॉक्टर शाहजेब के चेहरे पर परेशानी का असर देखकर हुमा ने सवाल किया था। जी, बस एक दोस्त का फ़ोन आ रहा है तो इसलिए परेशान हो गया कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। ठीक है डॉक्टर, आप आराम से बात करें, मैं वार्ड में जा रही हूँ। नहीं डॉक्टर हुमा, आप प्लीज़ आप बैठे, मैं बाहर जाकर बात कर लेता हूँ। आप आराम से कॉफ़ी पिए। आर यू श्योर? जी बिल्कुल। डॉक्टर शाहजेब डॉक्टर हुमा को ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी पीने का कहकर रुमान शाह का फ़ोन अपने कान को लगाए हुए ऑफिस रूम से बाहर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम रुमान, खैरियत तो है ना? इस वक्त फ़ोन, माँ जी की तबीयत ठीक है? अगर तुम अपनी ब्रेक लगाओ तो मैं बताऊंगा ना कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर शाहजेब को फिक्र हो रही थी,
اس لیے اس نے رومان شاہ کے فون اٹھاتے ہی رومان شاہ سے سوال کرنے شروع کر دیے تھے، اور رومان شاہ جو اس وقت بہت ہی پریشان اور کڑی سچویشن میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر شاہ زیب کے سوالوں سے بھڑک اٹھا تھا۔ ویسے بھی رومان شاہ کے دونوں دوست رومان شاہ کے نیچر سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ ان کو پتا تھا کہ رومان شاہ غصے کا بہت تیز ہے، اور غصہ تو ہر وقت اس بندے کے ناک پر رہتا تھا، اس لیے رومان شاہ کے غصے پر ڈاکٹر شاہ زیب نے کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ جی جناب بتائیں، میں اپنی بریک لگائی۔ اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر شاہ زیب نے بڑی ہی مؤدبانہ انداز سے کہا تھا۔ رومان شاہ، اگر کسی کو بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جائے اور وہ بے ہوش ہو جائے تو اسے ہوش میں کیسے لاتے ہیں؟ ڈاکٹر شاہ زیب، کون بے ہوش ہو گیا ہے اور کسے ہوش میں لانا ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ رومان شاہ، تو میں اس کا مطلب؟ ڈاکٹر شاہ زیب، یار حد ہو گئی ہے، ڈاکٹر ہوں، اب مریض کے بارے میں پوچھنا بھی گناہ کبیرہ ہو گیا ہے۔ رومان شاہ، تمہیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ مریض کو ہوش میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب، یار یہ تو مریض کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، پہلے تو تم مجھے مریض کی کنڈیشن بتاؤ کہ اسے ٹھنڈ کیسے لگی۔ رومان شاہ، وہ بارش میں بھیگ گئی تھی۔ اصل میں رومان شاہ کو بہت زیادہ ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، وہ ڈاکٹر شاہ زیب سے کھل کر میرف کے بارے میں بات نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، رومان شاہ پلیز تم ریلیکس ہو کر مجھے پوری بات بتاؤ، تبھی میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے بولا تھا۔ رومان شاہ نے ایک لمبی سانس لی اور لے کر خود کو تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاہ زیب، تمہاری بھابھی بارش میں بہت زیادہ بھیگ گئی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ٹھنڈ لگ گئی اور وہ بے ہوش ہیں اب، اور تب تم مجھے بتاؤ کہ اسے ہوش میں کیسے لاؤں۔ یار پہلی ہی رات بھابھی کو ٹھنڈ لگا دی اور وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی ہیں، ڈاکٹر شاہ زیب نے مذاق والے انداز سے کہا تھا۔ شاہ زیب، کوئی بھی ناگزیر مذاق مت کرنا، رومان شاہ نے سخت انداز میں کہا تھا۔ رومان، یار اگر تمہیں برا لگا تو سوری، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ اب بتاؤ کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ شاہ زیب، وہ بارش میں بہت دیر تک بھیگتی رہی تھی اور اس وقت وہ بے ہوش پڑی ہے اور اس کا رنگ نیلا پڑ چکا ہے۔ رومان شاہ نے ٹھہر ٹھہر کر جملے ادا کیے۔ رومان شاہ بہت ہی الگ مزاج کا انسان تھا، اسے اپنے گھر کی عورتوں کی باتیں اپنے دوستوں سے کرنا پسند نہیں تھی، مگر اس وقت مجبوری کے تحت سوائے ڈاکٹر شاہ زیب کی بات کرنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ رومان، اگر رنگ نیلا پڑ گیا ہے تو اس کا مطلب بھابھی کی کنڈیشن کافی خراب ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب میرف کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے گھبرا گیا تھا۔ یار وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے اس کی کنڈیشن خراب ہے، تم مجھے بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ رومان شاہ ڈاکٹر شاہ زیب کے گھبرائے ہوئے لہجے کو سن کر اور بھی زیادہ گھبرا گیا تھا۔ بھابھی کے کپڑے فوراً چینج کروا دیے تھے؟ نہیں، کپڑے تو ابھی تک نہیں چینج کیے۔ کیا میں فارسی میں بولا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ ڈاکٹر شاہ زیب چونک کر کیا کہنے پر رومان شاہ کو غصہ آ گیا۔ یار سب سے پہلے بھابھی کے گیلے کپڑے چینج کرواؤ، اس کے بعد میں کچھ اور بتاؤں گا۔ رومان شاہ نے فوراً فون بند کیا اور میرف کی بریف کیس کو کھولا جو آج کی رخصتی کے وقت اس کی ماں نے میرف کے کپڑوں سے بھر کر بھجوایا تھا۔ اس میں ایک کیجول سا ڈریس نکال کر سوٹ کے بند کر دیا۔ سوٹ کیس کو لے کر جلدی سے میرف کے پاس آیا، پھر رومان شاہ نے میرف کی طرف بڑھتے ہوئے ایک قدم سے رک گئے تھے۔ میں اس کو کپڑے کیسے پہنا سکتا ہوں؟ رومان شاہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی۔ ایک کام کرتا ہوں، امی جان کو بلا کر لے آتا ہوں، وہ آ کر اس کو چینج کروا دیں گی۔ نہیں، اگر امی جان آئیں تو وہ مجھے بہت ڈانٹے گی، جو ٹینشن لے کر خود بیمار ہو جائیں گی۔ اور الگ رومان شاہ نے اپنی اس بات کو بھی رد کر دیا۔ ایک کام کرتا ہوں، مرہا کو لے کر آتا ہوں، اسے کہتا ہوں اس کو چینج کروا دے۔ مگر وہ روم کے گیٹ پر ہی رک گیا تھا۔ نہیں رومان شاہ، تم کیسے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے روم میں اس طرح بلا سکتے ہو، وہ بھی جب میرف کی ایسی حالت ہے؟ وہ کیا سوچے گی اپنے بھائی کے بارے میں؟ رومان شاہ شرم کے مارے اپنے آپ سے ہی نظریں چرا گیا تھا۔ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے؟ کیا ضرورت تھی مجھے اس کو روم سے باہر نکالنے کی؟ وہ غصے سے اکیلا ہی بولے جا رہا تھا۔ ایک کام کرتا ہوں، گھر کی کسی میڈ کو بلا لیتا ہوں، یہ ٹھیک رہے گا۔ رومان شاہ نے دن کرتے ہوئے روم کا دروازہ کھولا۔ وہ میڈ کو بلانے کے لیے سرور کوارٹر میں کی طرف چلنے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک اور نئی بات نے جنم لیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آدھی رات کو اگر گھر کی میڈ کو بلا لائے گا تو وہ میرف کے کپڑے تو چینج کر دے گی، لیکن وہ میرف کو پہلے ہی دن دلہن بنے ہوئے اس حالت میں دیکھے گی تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گی۔ نوکروں کے درمیان
یہ سوچ کر رومان شاہ نے اپنے قدم واپس اپنے روم کی طرف لے لیے تھے اور روم کا دروازہ بند کرتا ہوا واپس میرب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی، تم تو پہلے ہی دن میرے لیے عذاب بن گئی ہو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا ٹارچر کرنا ہے۔ تم اپنے دل میں یہ عہد کر کے آئی ہو کہ تم نے مجھے ٹارچر کرو گی۔ رومان شاہ میرب کو دیکھ کر غصے سے بول رہا تھا۔ اب رومان شاہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے میرب کو خود چینج کروانے کے، اور میرب کی حالت اس قدر خراب تھی کہ رومان شاہ اور زیادہ ویٹ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے میرب کو کپڑے چینج کروا کر ڈاکٹر شاہ زیب سے اگلا سٹیپ بھی پوچھنا تھا۔ اس لیے خود کو بڑی مشکل سے مطمئن کرتا ہوا روم کی لائٹ آف کر کے بیڈ پر بے ہوش پڑی ہوئی میرب کے پاس آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے میرب کے لہنگے کے اوپر پہنی ہوئی چولی کی زپ کو آہستہ سے کھول دیا اور اب اس کے کندھوں سے اس کی شرٹ کو سرکا کر آہستہ سے شرٹ کو اتار رہا تھا۔ شرٹ کو اتار کر میرب کو نئی شرٹ پہنا دی اور اسی طرح سے باقی کے کپڑے بھی چینج کروا کر گیلے کپڑے باہر بیلکنی میں رکھ دیے تھے، اپنی ماں کے ڈر سے کہ کہیں وہ گیلے کپڑے دیکھ کر ہی سوال نہ کریں۔ میرب کے کپڑے چینج کروا کر اب رومان شاہ کمرے کی لائٹ آن کر چکا تھا۔ پھر سے اس نے ڈاکٹر شاہ زیب کو فون ملایا۔ ہاں بولو شاہ زیب، کپڑے چینج ہو گئے؟ اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑو۔ فون کو چلتا رہنے دو، ڈاکٹر شاہ زیب نے کہا۔ رومان شاہ کافی دیر تک میرب کے ہاتھ پاؤں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتا رہا مگر میرب بے جان جسم میں بالکل بھی جان نہیں آئی، وہ برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ رومان شاہ اب میرب کی حالت دیکھ کر کافی پریشان تھا۔ ڈاکٹر، میرب کو ہوش نہیں آ رہا، وہ تو ہل بھی نہیں رہی، کوئی ڈھنگ کا آئیڈیا ہے تو بتاؤ۔ یار رومان، حد کرتے ہو، ایک تو یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، میں تمہیں اس طرح کیسے کوئی بھی آئیڈیا دے دوں؟ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہا تو لیڈی ڈاکٹر کو لے کر پہنچو میرے گھر۔ رومان شاہ ڈاکٹر شاہ زیب پر چیخا تھا۔ یار اس وقت میں لیڈی ڈاکٹر کو لے کر تمہارے گھر کیسے آؤں؟ تم کسی طرح سے بھابھی کو لے کر ہاسپٹل آ جاؤ۔ ویسے بھی یار آج ہاسپٹل میں ہی ہوں، میری نائٹ ڈیوٹی ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میرب کو لے کر ہاسپٹل نہیں آ سکتا۔ امی جان کو پتا چل گیا وہ بہت ناراض ہوں گی اور بہت زیادہ پریشان بھی، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور میں امی کی صحت کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا۔ تو جب میں لیڈی ڈاکٹر کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا تب آنٹی کو پتا نہیں چلے گا؟ نہیں، میں پچھلی سائیڈ والا گیٹ کھول دوں گا، تم چپ چاپ وہاں سے لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آ جانا۔ رومان شاہ کے پاس ہر بات کا حل موجود تھا۔ یار میں اس وقت ہاسپٹل سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ میری ڈیوٹی ہے۔ شاہ زیب، تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ نہیں یار، اپنی پریشانی بتا رہا ہوں۔ تم اس وقت میری پریشانی کو حل کرو، اپنی پریشانیاں بعد میں رو لینا۔ ٹھیک ہے، فون بند کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے رو دینے والی آواز سے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر شاہ زیب ڈاکٹر ہما کو لے کر رومان شاہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب بیچارہ ہاسپٹل میں یہ جھوٹ بول کر آیا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ بطور لیڈی ڈاکٹر وہ ساتھ میں ڈاکٹر ہما کو لے کر آیا تھا۔ رومان شاہ نے ڈاکٹر شاہ زیب کا فون آتے ہی بیک سائیڈ والا گھر کا دروازہ آہستہ سے کھول کر ڈاکٹر ہما شاہ زیب کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے کر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب اور رومان شاہ دونوں روم سے باہر ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر ہما اکیلے ہی روم کے اندر گئیں اور کچھ دیر بعد وہ روم سے بہت گھبرائی ہوئی باہر آئی۔ ڈاکٹر شاہ زیب، ان کی وائف کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ تم ڈاکٹر لوگوں نے کیا رٹ لگا رکھا ہوا ہے کہ جب کسی بھی مریض کو دیکھو تو یہ کہنا شروع کر دو کہ مریض کی حالت بہت خراب ہے؟ رومان شاہ نے غصے سے ڈاکٹر ہما کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر ڈاکٹر شاہ زیب نے آنکھ کے اشارے سے رومان شاہ کو چپ رہنے کو کہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب بیچارہ ایک تو اتنی مشکل سے لیڈی ڈاکٹر کا رات کے اس وقت کا انتظام کر کے لے کے آیا تھا، اوپر سے رومان شاہ کے تیور اس سے تھے کہ وہ آئی ہوئی ڈاکٹر کو بھی بھگانے پر تلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، ان کے پاس صرف دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے یہ اپنی وائف کو لے کر ہاسپٹل آئیں اور ان کا ٹریٹمنٹ دلوائیں، اور دوسرا آپشن ڈاکٹر شاہ زیب، آپ خود سمجھدار ہیں، ان کو سمجھا دیجیے کہ ان کی وائف کے ٹھیک ہونے کے چانس صرف ان دو صورتوں میں ہیں۔ ڈاکٹر ہما کوڈ ورڈ میں ڈاکٹر شاہ زیب کو کچھ بولتی ہوئی چپ کر گئی۔ پہلا آپشن بکواس ہے کیونکہ میں اپنی وائف کو ہاسپٹل لے کر نہیں آ سکتا، تم لوگ مجھے سیکنڈ آپشن بتاؤ۔ رومان شاہ بنا سیکنڈ آپشن سنے وہ سمجھے ہی سیکنڈ آپشن پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے ٹھنڈی سانس فضا میں چھوڑتے ہوئے رومان شاہ کی عقل کو سلیوٹ کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے دوست کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ دوسرے آپشن والی بات اس کے پلے بالکل نہیں پڑی تھی، اسی لیے یہ دوسری آپشن کے لیے اتنی جلدی آمادہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ کو ڈاکٹر ہما
تھوڑا دور لے جا کر دوسرے آپشن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ رومانچا اپنی باڈی کی ہیٹ دے کر اپنی وائف کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چانس نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اس لیے زیادہ وقت نہیں تھا رومانچا کے پاس۔ رومانچا ساری باتیں سن کر شاہزیب سے بولا، میں یہ نہیں کر سکتا، شرم کرو، کس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہو تم ڈاکٹرز لوگ۔ تو رومانچا، ہم لوگ کیا الادین کے چراغ سے نکلے ہوئے جن ہیں جو بنا علاج کیے ہی سب کچھ ٹھیک کر دیں؟ اب تم بنا ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے ہمیں جانے دو، کیونکہ تم بھابھی کو آنٹی کے ڈر سے ہاسپٹل تو لے کر جاؤ گے نہیں، اور ڈاکٹر ہما نے مجھے بتایا ہے کہ بھابھی کی کنڈیشن کافی خراب ہے، اس لیے اپنی اکڑ کو ایک سائڈ پر رکھ کر جا کر انسانیت کے ناطے اپنی بیوی کی جان بچاؤ۔ وہ بیوی ہے تمہاری، تمہارے نکاح میں ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ جاؤ اور جو بولا ہے وہ جا کر کرو۔ ڈاکٹر شاہزیب نے کچھ سیکریٹ طریقے سے اس کے کان میں کچھ کہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہما اور ڈاکٹر شاہزیب واپس ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ رومانچا روم میں آیا۔ میرب اب بھی اسی حالت میں بیڈ پر بے جان پڑی ہوئی تھی۔ رومانچا اپنے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ اپنی چپل اتار کر وہ آہستہ سے میرب کے پاس بیٹھ گیا۔ بیڈ پر رکا اور ایک کونا اٹھا کر اپنی نظریں سامنے دیوار پر کیے ہوئے میرب کے ساتھ لیٹ گیا۔ جو وہ کرنے جا رہا تھا وہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جس لڑکی کو ہوش میں دھتکارتا رہا، بے ہوشی میں اس کا اس طرح سے فائدہ اٹھانا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی جان بچانے کے لیے اسے یہ کرنا ضروری تھا۔ وہ اپنا ہاتھ میرب کی کمر پر ڈال کر اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گیا تھا، مگر میرب کو ہیٹ دے کر ٹھیک کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں تھا۔ اب اس نے اپنا منہ میرب کے منہ کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹچ کرنا شروع کر دیا تھا، اپنے ہاتھ کو اس کی شرٹ کے اندر رکھ کے اسے اپنے ہاتھ کی حرارت دینا شروع کر دی، مگر میرب اب بھی اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر رومانچا میرب کے ساتھ اسی پوزیشن میں لیٹا رہا، مگر جب میرب کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا، اس نے اپنے لبوں کو میرب کے لبوں پر رکھتے ہوئے اپنی حرارت سے اس کے اندر بھرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے انابی لبوں پر کی تپش کو وہ میرب کے انگ انگ میں بھر رہا تھا۔ اس کے لمسوں میں اتنی حرارت تھی کہ میرب کے بے جان جسم میں رومانچا کی حرارت پڑنے سے آہستہ آہستہ جان آنے لگی تھی۔ وہ میرب پر اپنے لبوں کی حرارت بھرے لمس چھوڑتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرب کا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کا رنگ بھی نیلے سے گلابی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرب بے ہوشی میں بھی رومانچا کی قربت کی سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ وہ ابھی پوری طرح سے ہوش میں نہیں آئی تھی، مگر رومانچا کے سلگتے ہوئے لبوں کے لمس میں میرب کو نیم بے ہوشی میں بھی سسکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ اس گردن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے لبوں کی حرارت اس میں بھرے جا رہا تھا۔ میرب کے ہاتھ نیم بے ہوشی میں بھی رومانچا کے لبوں پر آ کر اسے گستاخیوں سے روک رہے تھے۔ رومانچا، جو کہ صرف میرب کو ہوش میں لا کر اس کی جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، وہ میرب کو ہوش میں آتے ہوئے دیکھ کر اس کے ساتھ اس کی کمر سے ہاتھ ڈال کر لیٹ گیا، کیونکہ رومانچا محسوس کرنے لگا تھا کہ میرب کے جسم میں اب کافی حرارت آ گئی ہے، مگر وہ اب بھی پوری طرح سے ہوش میں نہیں تھی۔ اس لیے رومانچا سے خود اسے دور نہیں کیا تھا۔ میرب کے جسم میں حرارت کیسے نہیں آتی؟ میرب بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ آگ کے پاس لیٹی ہوئی ہے، جس آگ سے وہ میرب کو جھلسانے کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج اسی آگ نے میرب کی جان بچائی تھی۔ میرب صبح کافی دیر تک سوتی رہی، مگر رومانچا اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا تھا۔ اگر میرب ٹھیک ہوتی تو رومانچا نے آج آفس چلے جانا تھا، مگر میرب کو اس طرح چھوڑ کر جانا مطلب اپنی ماں کی ڈانٹ کھانا تھا۔ رومانچا نہیں چاہتا تھا کہ رات والی کوئی بات بھی اس کی ماں تک پہنچے، اس لیے وہ میرب کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج اس نے آفس کی چھٹی کی تھی۔ رومانچا تو اپنی ماں کے ڈر سے نہ روم سے باہر آیا تھا اور نہ ہی اس نے روم کی کوئی بات باہر جانے دی تھی، مگر رومانچا کی ماں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اس کا بیٹا اور بہو سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ رومانچا کی ماں کو لگتا تھا کہ ان دونوں کی یہ رات بہت خوبصورت گزری ہے۔ وہ تو جب سے اٹھی تھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے اس کی بہو کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ اب اس کی سادہ مزاج عورت کو کیا پتا تھا کہ رات میں رومانچا نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ اب اپنی ماں سے ڈرا ہوا روم سے نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ 11:30 بجے جا کر میرب بی بی کو ہوش میں آئی اور اپنے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ انگڑائی لیتے ہوئے آنکھوں کو مل کر بیڈ پر
اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر اپنے کپڑوں پر نظر جاتے ہی وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہوئی۔ کیا تمہیں صبح صبح اٹھتے ہی دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں؟ رومان شاہ نے میرب کو یوں ہڑبڑا کر کھڑے ہوتے دیکھ کر اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر اٹھا کر کہا، شامیر میرے کپڑے کس نے بدلے اور میں اندر کیسے آئی ہوں؟ کپڑے بدلنے اور اندر آنے کے دورانیہ میں بہت کچھ ہوا ہے، دماغ پر زور دینا سب یاد آ جائے گا۔ مطلب کیا ہوا ہے میرے ساتھ جو مجھے یاد آ جائے گا؟ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو صبح صبح تمہارے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دوں۔ میرب کو سچ میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، اسے بس اتنا یاد تھا کہ رومان شاہ نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا تو وہ بارش میں بھیگ کر ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ نہیں یاد تھا۔ ماضی تایا جی پلیز، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میری بات کو کوئی اور رنگ مت دیں، میرا آپ سے بدتمیزی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ مجھے میرے بابا کے حصے میں سے جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیں، میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیں اب یہاں نہیں رہنا۔ رومیو اپنے تایا سے اپنے بابا کی جائیداد میں سے حصہ مانگ رہا تھا۔ رومیو کے بابا کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ اس کے دونوں بڑے تایا ہڑپ کر چکے تھے، مگر جو بچہ کچا تھا رومیو وہ مانگ رہا تھا۔ رومیو کی ماں کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی کیونکہ رومیو کے بابا کی ڈیتھ کے بعد رومیو کے دونوں تایا اور ان کی دونوں بیویوں کے ظلم اور زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ہر وقت تانا کشی کرتے رہنا ان کی عادت تھی اور اب یہ عادت شدت اختیار کر گئی تھی۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب رومیو اس کی بہن اور ماں لاوارث ہیں، اب وہ لوگ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کا ظلم ان پر کر سکتے ہیں، مگر یہ سب کچھ رومیو کو منظور نہیں تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بابا کی جائیداد میں سے جو بچا کچا حصہ ہے وہ لے کر اپنی ماں اور بہن کو ایک اچھی زندگی دے گا۔ اس لیے رومیو اپنی ماں اور بہن کو لے کر یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس کا تایا رومیو کو یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رومیو کے تایا کا کہنا تھا کہ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بڑھ کر چڑھ کر محنت نہیں کی تھی، جس کی بنا پر اس کے باپ کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، رومیو کا باپ بہت محنتی تھا۔ رومیو کے بابا سے یہ لوگ سب سے زیادہ کام لیتے تھے جب تک وہ بیمار نہیں ہوئے تھے، بس ان کو چالاکیاں نہیں آتی تھی جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے رومیو کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کرو، رومیو کا تایا یار رومیو کی بات پر چلا رہا تھا۔ رومیو ویسے بھی تم نے جائیداد میں حصہ لے کر کرنا ہی کیا ہے؟ چپ چاپ سے میرے بابا کی نوکری کرو اور 2 مہینے کی تنخواہ لو اور مہینے کی تنخواہ لے کر اپنا گھر چلاؤ۔ یہ گھٹیا اور کڑوے الفاظ مہک کے تھے جو صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنے ناخنوں کو فائلر سے تراش رہی تھی۔ مہک کی بات پر رومیو کا دل کر رہا تھا کہ مہک کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرے۔ حقارت اور غرور مہک کے اندر کے ہر انداز سے چھلکتا تھا۔ ایسے کیا آنکھیں پھاڑ کر میری بیٹی کی طرف دیکھ رہے ہو؟ مہک کے بابا نے رومیو کو مہک کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تایا جان آپ نے اس کے الفاظ نہیں سنے؟ اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا؟ اب تمہاری اوقات ہے ہی نوکروں جیسی، تم نوکروں کی طرح رہو گے تو سکی رہو گے۔ اس نے تو تمہیں ایک عقلمندی کا مشورہ دیا ہے، اگر تمہاری موٹی گدھوں والی عقل میں اس کی بات نہیں آ رہی تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ رومیو کا بابا اپنی بیٹی کی بدتمیزی کو رائٹ قرار دے رہا تھا۔ تایا جان انتہائی افسوس کی بات ہے، بجائے آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں آپ اسے اور شے دے رہے ہیں۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھ سے زبان درازی مت کیا کرو۔ رومیو کے تایا نے ایک بار پھر رومیو کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارنا چاہا، مگر اس بار رومیو نے ان کا یہ ارادہ ناکام بنا دیا۔ رومیو نے اپنے تایا کا ہاتھ اس کے منہ کے نزدیک آتا ہوا دیکھ کر اپنے ہاتھ سے تایا کا ہاتھ پکڑ کر تھپڑ روک لیا۔ کمینے 2 ٹکے کے انسان، تمہاری یہ جرات کہ تم میرا ہاتھ پکڑو۔ رومیو کے تایا نے رومیو کو گھونسوں اور ٹانگوں سے مارنا شروع کر دیا۔ رومیو کی ماں اس کے بابا کے غم میں بہت بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے وہ زیادہ گھر میں ادھر ادھر پھرتی نہیں تھی، مگر گھر میں اتنی شور شرابے اور لڑائی کی آواز سن کر رومیو کی ماں بڑی مشکل سے چلتی ہوئی آئی تھی، مگر اپنے جیٹھ کو رومیو کو اس طرح مارتے ہوئے دیکھ کر وہ تڑپ کر آگے آئی تھی۔ بھائی صاحب چھوڑیں میرے بیٹے کو، پاگل ہو گئے ہیں آپ، بچہ ہے۔ رومیو کی ماں رومیو کے اوپر اپنی باہیں پھیلا کر اس پر بچھ گئی تھی۔ اس بچے کی اتنی لمبی زبان ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ رومیو کا تایا رومیو کی ماں پر چلایا تھا۔ کس طرح کی گھٹیا پرورش کی ہے تم نے اپنے بیٹے کی؟ بس کریں بھائی صاحب بس۔ رومیو کی ماں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر رومیو کے تایا کو چپ کروایا تھا۔
خبردار جو ہماری پرورش پر آپ نے سوال اٹھایا۔ میں نے اور اس کے بابا نے اپنے بچوں کو بہت اچھی پرورش کی ہے اور مجھے فخر ہے اپنی پرورش پر۔ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو اپنی پرورش بھی نظر آئے گی۔ جب تک انسان دوسرے کے عیب دیکھتا رہتا ہے بھائی صاحب، تب تک اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کبھی کسی کو نظر نہیں آتی۔ اپنی اوقات میں رہو سیما، میرے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مہک کی ماں تھی جو دوسروں کو ہر وقت اوقات دکھاتی رہتی تھی، مگر خود کی اور اس کی بیٹی کی کیا اوقات تھی، اس پر آج تک اس نے کبھی نظر ثانی نہیں کی تھی۔ بہن جی، میں تو ہمیشہ اپنی حد میں سے کہیں زیادہ پیچھے رہ گئی ہوں، مگر آپ لوگ ہی جو ہیں جو حد پار کراس کر کے ہمیں بے عزت کرنے آ جاتے ہیں۔ آج رومیو کی ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تھک گئے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کی باتیں سنتے سنتے، آپ لوگوں کا ظلم سہتے سہتے۔ آج تک بات صرف میری اور میرے شوہر کی تھی، اس لیے ہم چپ چاپ آپ کا ہر ظلم برداشت کرتے رہتے تھے، مگر اب بات میرے بچوں پر آ گئی ہے تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ اگر ہماری باتوں سے تمہیں اتنی ہی آگ لگ رہی ہے اور تم اتنی ہی غیرت مند ہو تو یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی اپنے اس نکمے بیٹے کو لے کر۔ مہک کی ماں رومیو کی ماں کو بے عزت کرتے ہوئے یہ الفاظ بول رہی تھی۔ چلائیں مت، جا رہے ہیں ہم لوگ ہمیشہ کے لیے یہاں سے۔ میرے بیٹے کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کر لیا آپ لوگوں نے ہم پر ظلم، اور بہت برداشت کر لیا ہم لوگوں نے، اور آپ نے کہا نا میرا بیٹا نکما ہے، تو سن لیں آپ سب لوگ، ایک دن ضرور آئے گا کہ میرے بیٹے کو آپ لوگ بڑی حسرت سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ میرا بیٹا اپنی محنت سے ایک دن شہرت ان اونچائیوں کو چھوئے گا جن اونچائیوں کا آپ لوگوں نے ایک بگڑی ہوئی اولاد کو دیکھ کر ہی چکرا کر گر جائیں گی، اور وہ دن دور نہیں جب میرا خدا تم لوگوں پر ہم پر کیے ہوئے ہر ظلم کا حساب لے گا۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ اپنے بچوں کو لے کر۔ مہک کی ماں رومیو کی ماں کی سیدھی اور کھری باتوں کو سن نہیں کر پا رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار رومیو کی ماں نے ان سب لوگوں کو سچ کا آئینہ دکھایا۔ یہ لوگ اپنے ہی مکرو چہرے دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ چلو رومیو، اب ہم لوگ یہاں پر نہیں رہیں گے۔ ایک منٹ نہیں رکنا مجھے اس جگہ پر جہاں میرے بیٹے کی عزت نہیں۔ رومیو کی ماں نے رومیو کو ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ چلنے کو کہا۔ چلے جائیں گے ماں، مگر پہلے مجھے میرے بابا کی جائیداد سے حصہ چاہیے اور وہ میں لے کر جاؤں گا۔ رومیو دفع کرو، ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ خدا سب دیکھ رہا ہے نا انصافی کرنے والوں کو میرا رب کبھی معاف نہیں کرتا۔ امی، میرے رب کا یہ حکم ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو، ظالم کا ظلم برداشت مت کرو، کیونکہ میرے اللہ کے نزدیک ظلم برداشت کرنے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنا ظلم کرنے والا۔ رومیو چلو یہاں سے، یہ تمہاری ماں کا حکم ہے، کم سے کم تو میری بات کی لاج تو رکھ لے۔ رومیو کی ماں نے روتے ہوئے رومیو کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ جانے کو کہا تھا۔ امی، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر اپنا حق چھوڑ کر جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ لوگ اگر میرے بابا کے حصے سے مجھے کچھ دے دیں گے تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کریں گے۔ میرے بابا کی جائیداد پر میرا حق ہے، ہمیں کوئی حصہ اور کوئی حق نہیں چاہیے۔ تم چلو میرے ساتھ۔ رومیو کی ماں رومیو کو ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور آ کر اپنی ضرورت کا کچھ سامان اکٹھا کر کے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ امی، ہم لوگ اس طرح سے اپنے حصہ چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کی اتنی بڑی زمین ہے، کہیں بھی چلے جائیں گے، مگر میں اپنے بچوں کو اس سے زیادہ میرے بے عزت نہیں کروا سکتی۔ رومیو کی ماں جلدی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ مگر امی، ہم لوگ جائیں گے کہاں؟ کہیں بھی چلے جائیں گے، مگر اب میں اس گھر میں ایک منٹ اور نہیں رکوں گی تو میرا سانس بند ہو جائے گا۔ امی، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ رومیو نے تڑپ کر اپنی روتی ماں کو گلے سے لگا لیا تھا۔ تو بس رومیو، پھر تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو، ہمیں یہاں سے کچھ نہیں چاہیے۔ رومیو کی ماں اپنے دونوں بچوں کو لے کر کراچی آ گئی۔ یہاں پر آنے کے لیے ان کے پاس کرایہ تک نہیں تھا۔ رومیو کی ماں کے پاس صرف لے دے کر اس کا زیور ہی تھا جو بھلے وقتوں میں رومیو کی بابا نے اپنی بیٹی کے لیے بنوایا تھا۔ اس میں سے کچھ زیور بیچ کر رومیو کی ماں نے کراچی جانے کے لیے کرایہ اکٹھا کیا۔ کراچی میں رومیو کی ماں ایک بچپن کی سہیلی رہتی تھی جو پہلے تو یہ اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں پر رومیو کی ماں اپنی دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔
وہ دونوں بچپن میں ہی بہت اچھی سہیلیاں ہوا کرتی تھی اور رومیو کی ماں کی سہیلی کافی اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اس کی شادی بھی وہ اس کی شادی بھی ایک اچھے گھر میں ہوئی تھی، تو اس لیے اس کی مالی حالات بہت اچھے تھے۔ رومیو کی ماں کی سہیلی کا جو شوہر تھا وہ کراچی میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ اکثر اکثر جب بھی کبھی ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی تو رومیو کی ماں کی سہیلی کہا کرتی تھی کہ تم کراچی میرے پاس ضرور آنا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، مگر رومیو کے بابا ہوتے ہوئے ایسی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، مگر آج کے وقت اس مقام پر لے آیا تھا کہ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس لیے رومیو کی ماں نے فون پر اپنی دوست سے رابطہ کیا اور اسے سارے حالات سے آگاہ کیا، تو اس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنی سہیلی کو خوش آمدید کہا تھا۔ اب رومیو کی ماں کا واحد سہارا اس کی بچپن کی سہیلی تھی، جہاں پر جا کر اس نے فی الحال رکنا تھا۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت کیا کیا رنگ دکھائے گا۔ وہ اللہ کا نام لے کر ایک اللہ کے آسرے پر چپ چاپ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کراچی کی ٹرین پر سوار ہو کر زندگی کے ایک نئے سفر کی طرف چل پڑی تھی۔ شاہ پلیز بتا دیں میرے کپڑے کس نے بدلے ہیں؟ میرب کی ساری جولری ابھی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ میرب بہت ہی شرمندہ سے انداز سے رومان شاہ سے سوال کر رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے کپڑے کس نے چینج کیے ہیں، جبکہ رومان شاہ بڑے آرام سے اپنے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ ایسے پریزنٹ کروا رہا تھا کہ جیسے اسے تو رات میں ہوئے سارے حادثے سے کوئی پتہ نہیں۔ تمہیں صبح صبح اور کوئی کام نہیں ہے سوائے سوال جواب کرنے کے؟ کیا تم روز اسی طرح صبح اٹھتے ہی بکواس کرنا شروع کر دیتی ہو، یا آج گھر چینج ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی خاص دورہ پڑ گیا ہے؟ سوری شاہ، اگر آپ کو میرے سوال کرنا برا لگا تو مجھے تو تم ساری کی ساری ہی بری لگتی ہو۔ رومان شاہ نے لیپ ٹاپ سے کچھ دیر کے لیے اپنی نظر ہٹا کر میرب کی جانب دیکھا تھا۔ میرب سے اچھی طرح سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو ایک ہاتھ سے دبا رہی تھی، شاید اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ نشہ کرنے والوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہو؟ شاہ، میرے سر میں بہت درد ہے اور مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ ہاں تو کمرے میں لیٹ کر واک کرنے کو کس نے کہا تھا؟ آرام سے لیٹ جاؤ، مجھے واش روم میں جانا ہے۔ تو جاؤ شاہ، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تو لیٹ کر چلی جاؤ۔ کھٹ 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 روم کا دروازہ کھٹک رہا تھا۔ رومان بیٹا، خیریت تو ہے؟ 2 بجنے والے ہیں اور تم لوگ اپنے روم سے باہر نہیں آ رہے ہو۔ رومان شاہ کی ماں رومان شاہ کے روم کے دروازے پر کھڑی ہو کر رومان شاہ اور میرب کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ رومان شاہ کی ماں کو فکر ہونے لگی تھی کہ رومان شاہ ابھی تک اپنے روم سے باہر کیوں نہیں آیا، کیونکہ رومان شاہ کا ایسا نیچر نہیں تھا کہ وہ 2 بجے تک سوتا رہے۔ جی جی امی جان، سب ٹھیک ہے، ہم لوگ تھوڑی دیر تک آ رہے ہیں۔ جلدی آؤ بیٹا، نہ تو تم لوگوں نے ناشتہ کیا ہے اور نہ ہی ابھی تک تم لوگ روم سے باہر آئے ہو۔ اب تو دوپہر ہو گئی ہے، اس لیے لنچ ریڈی ہے، جلدی آ جاؤ، اور مرحا تم دونوں کا کھانے پر انتظار کر رہی ہے۔ جی امی جان، ہم لوگ بس 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ رومان شاہ اپنی ماں کو کسی بھی طرح کا سٹریس نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میرب اور اپنے بیچ ہوئے سارے تماشے کو اپنی ماں کی نظر کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ 2 منٹ کے اندر واش روم میں جاؤ اور جلدی سے ریڈی ہو کر کھانے کی ٹیبل پر پہنچو۔ رومان شاہ نے بہت سخت لہجے میں سے میرب کو کہا تھا۔ شاہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں بہت درد ہے اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا، پلیز دیکھو میرب بی بی، یہاں پر تمہارے یہ چونچلے نہیں چلیں گے۔ یہاں پر تو نہ تمہارے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے یہ چونچلے اٹھانے کے لیے، اور نہ ہی تمہارا وہ کم عقل بھائی جس نے تمہیں اپنے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اس لیے یہ فضول ڈرامے بند کر کے 5 منٹ کے اندر تیار ہو کر ٹیبل پر پہنچے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے 5 منٹ میں تم ٹیبل پر ملو۔ رومان شاہ جو پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھا ہوا تھا، صرف میرب کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کے حکم کو بجا لاتے ہوئے روم کا دروازہ کھول کر جا چکا تھا۔ میرب بیچاری تو وہیں پر کھڑی رومان شاہ کو دیکھتی ہی رہ گئی، اور وہ آرام سے اپنا حکم صادر کر کے جا چکا تھا۔ شاہ، کتنے سنگ دل ہیں آپ، میری حالت پر بھی ترس نہیں آیا؟ 5 منٹ کے اندر مجھے ٹیبل پر اگر ملو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے رومان شاہ کی نقل اتار رہی تھی۔ بیچاری بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی ہوئی واش روم میں فریش ہونے آئی تھی۔ اس نے ایک نارمل سا ٹاپ اور جینز کی پینٹ نکال کر پہن لی۔ میرب سے زیادہ تر کپڑے اسی طرح کے تھے۔ اسے یہ تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ رومان شاہ کو اس طرح کے کپڑے زہر لگتے ہیں۔
اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اچھی طرح سے تیار ہو پاتی، صرف بال برش کر کے وہ روم سے باہر آ گئی تھی۔ میرب سے اپنے پاؤں زمین پر اٹھائے نہیں جا رہے تھے، بڑی مشکل تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن ایریا والی سائڈ پر آ گئی۔ سامنے ہی بہت بڑا اور شاندار ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا تھا، جس پر طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے گئے تھے۔ رومان شاہ کی ماں نے میرب اور رومان شاہ کے لیے اسپیشل لنچ تیار کروایا تھا۔ آخر ان کی بہو کا آج پہلا دن تھا، تو انہوں نے کھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب رومان شاہ کی معصوم ماں کو کیا پتا تھا کہ اس کے بیٹے نے بیچاری کو کھانے لائق ہی نہیں چھوڑا۔ رومان شاہ کی ماں گھر کے سربراہ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ساتھ والی کرسی پر مرحا بیٹھی اپنے بھائی سے ہنس ہنس کر گپیں مار رہی تھی۔ مرحا کو اپنے بھائی سے اس طرح ہنس کر بات کرتے ہوئے دیکھ کر ایک دم میرب کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس کے نظروں کے سامنے اسے بھائی شامیر کی تصویر نظر آ گئی۔ وہ بھی تو اپنے بھائی کی اتنی لاڈلی بہن تھی، اس کا بھائی بھی تو اس پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ جب سے میرب نے ہوش سنبھالا تھا، اسے یاد نہیں کہ کبھی بھی شامیر نے اس کی کوئی بات رد کی ہو، یہاں تک کہ اس کی محبت کو بھی زبردستی بندوق کی نوک پر اس کی جھولی میں لا کر ڈال دیا۔ آؤ میرب بیٹا، وہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ میرب کو تھوڑا سا دور دیوار کا آسرا لیے ہوئے کھڑا دیکھ کر رومان شاہ کی ماں نے میرب کو بڑی محبت سے اپنی طرف بلایا تھا۔ میرب رومان شاہ کے ڈر سے بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی ہوئی ٹیبل تک پہنچی تھی، مگر ٹیبل کے پاس آ کر وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور وہ جھولتی ہوئی فرش پر گر گئی۔ میرب بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ رومان شاہ کی ماں میرب کو آوازیں دیتی ہوئی گھبرا کر میرب کی طرف بھاگی تھی۔ اب یہ کون سا نیا تماشا کرنے لگی ہے؟ رومان شاہ نے اپنے دانت پیستے ہوئے سوچا تھا۔ رومان، جلدی آؤ، دیکھو اس کو کیا ہوا ہے۔ رومان شاہ کی ماں نے غصے سے ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے رومان شاہ کو دیکھ کر کہا۔ اس کو بیماری ہے دوسروں کو سکون سے نہ رہنے دینے کی۔ رومان بیٹا، بری بات ہے، بیوی ہے تمہاری، دیکھو اس کو کیا ہوا ہے۔ اف میرے اللہ، اس بچی کو تو اتنا تیز بخار ہے، بخار سے بچی کا جسم تپ رہا ہے، اور تمہیں یہ سب ڈرامے لگ رہے ہیں۔ رومان شاہ کی ماں غصے سے رومان شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حد ہو گئی ہے امی جان، اب اس کے بخار میں تو میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہوگی، نارمل سی بات ہے، موسم کی خرابی کی وجہ سے چڑھ گیا ہوگا بخار۔ اب اس میں میری طرف اتنے غصے سے دیکھنے والی کیا بات ہے؟ رومان شاہ اپنے اندر کے ڈر کو اپنی ماں سے چھپانے کے لیے خود ہی صفائیاں دیے جا رہا تھا۔ یہ صفائیاں اس کی ماں کے دماغ میں اور بھی شک پیدا کر رہی تھی۔ رومان، اس کو اٹھاؤ اور اپنے کمرے میں لے کر چلو، باقی کی بات تو میں تم سے بعد میں کرتی ہوں۔ میں ذرا ڈاکٹر کو فون کر لوں۔ چلو مرحا، مدد کرو بھائی کی، اور میرب کو اس کے روم میں چل کر لٹاؤ۔ مرحا میرب کی حالت کو دیکھ کر کافی پریشان ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ مرحا کچھ اندازہ تھا کہ میرب بیچاری کو بخار موسم کی خرابی سے نہیں بلکہ اس کے بھائی کے دماغ کی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے۔ رومان شاہ میرب کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے قہر آلود نظروں سے میرب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آتے ہی اس لڑکی نے مجھے میری ماں کی نظروں میں ولن بنا کے رکھ دیا ہے، وہ میرب کو بستر پر لٹاتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا۔ بھائی، آپ نے میرب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیوں میرب کو بخار ہوا ہے؟ کیوں اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی؟ رات تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی، کتنی خوش تھی یہ رات کو، اور کتنی ساری ہم دونوں نے آپس میں باتیں کی تھی۔ مجھے تو ذرا سا بھی نہیں لگا کہ میرب کی طبیعت خراب ہے، پھر اچانک سے اسے کیا ہوا ہے؟ مرحا بیچاری میرب کی طبیعت کو لے کر بہت پریشان تھی، اس لیے اپنے بھائی کے منہ سے اگلوانا چاہتی تھی کہ اس نے میرب کو کیا کیا۔ مرحا میری پیاری بہن، جلتے پر گھی نہیں ڈالتے، اس سے آگ پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ رومان شاہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، مرحا کو اپنے منہ بند رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ بھائی، میں تو بس پوچھ رہی تھی، میرا بچہ، آپ کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر اپنی اسٹڈی کریں، ان معاملات سے دور رہا کریں۔ شاباش، رومان نے مرحا کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے بڑے ہی تحمل اور محبت سے چپ رہنے کی اسٹرکٹ آرڈرز دیے تھے۔ جی بھائی، مرحا کو اپنے بھائی کے شہد میں ڈبو ڈبو کر بولو گے الفاظوں میں لفظوں کی سردی مہری سمجھ میں آ رہی تھی، اس لیے مرحا تو وہاں سے کھسکنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ اپنی امی جان کے آنے سے پہلے روم سے 9-2-11 ہو کر روم میں ہجرت فرما چکی تھی۔ رومان شاہ کی ماں ڈاکٹرز کو فون کرنے کے بعد سیدھا رومان شاہ کے کمرے میں آئی، آ کر میرب کے پاس بیٹھ کر میرب کا سر دبانے لگی تھی۔ رومان شاہ کی ماں پریشان ان کے چہرے سے صاف
نظر آ رہی تھی۔ امی جان پلیز آپ اس طرح پریشان مت ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رومان شاہ اپنی ماں کا پریشانی والا چہرہ دیکھ کر ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس آ کر اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا تھا۔ رومان تمہیں سچ میں میری فکر ہے؟ رومان شاہ کی ماں آنکھیں اٹھا کر رومان شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امی جان کس طرح کی باتیں کرتی ہیں؟ میری تو ساری دنیا آپ ہیں۔ رومان شاہ اپنی ماں کی بات سے شرمندہ ہوا تھا۔ رومان تم نے اس بچی کا ایک رات میں کیا حشر کر دیا ہے؟ امی جان میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ رومان یہ مت بھولو کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نے مجھے نہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ تم اپنی ضد کو تسکین دینے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو۔ امی جان آپ میرے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں، یہ نازک مزاج ماں باپ کی بگڑی اولاد ہے، ذرا سی ٹھنڈ برداشت نہیں ہوئی اور بیمار پڑ